बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो है टीचिंग रीडिंग इफेक्टिवली इन उर्दू, मुअस्सर पढ़ाई की तदरीस। पढ़ाई हम करवाते हैं बुनियादी तौर पर। जब बच्चा जो सबसे पहले काम करता है वो सुनने का करता है, उसके बाद वो बोलने का करता है, और फिर पढ़ने का करता है, और फिर लिखने का करता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ाई के मुख्तलिफ पहलू देखेंगे, और पढ़ाई के कुछ तरीके भी देखेंगे कि पढ़ाई करवाने के मौसर तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। और कोशिश मैं करूँगा कि इसमें थोड़ी सी फिलॉसफी भी आए। और आखिर में इस वीडियो में पढ़ाई का जो सफ़र है वो क्या होना चाहिए, कहाँ पे मायनी होने चाहिए, कहाँ पे तफहीम आनी चाहिए, और किस तरह से उसको लेके आना चाहिए, ये भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं जी पढ़ाई की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ है पढ़ाई में वो ये है कि हमारे जहन में यही बात आती कि पढ़ाई है क्या है, हम किसे पढ़ाई कहते हैं। तो जो फिलोसोफर्स ने और फलसफियों ने और पढ़े लिखे लोगों ने और तालीम के माहिरीन ने पढ़ाई की जो तारीफ बयान की है, उसके मुताबिक दो बातें सामने आती हैं। पहली बात यह है कि पढ़ाई से मुराद मखसूस किस्म की अलामात की अदायगी है। अल्फाज क्या होते हैं? अल्फाज असल में हुरूफ से बनते हैं, और हुरूफ क्या है? हुरूफ अलामात हैं, और उसी में अलामात औकाफ भी आ जाती हैं। तो अलामात हैं तो अलामात की अदायगी करते हैं। उसके बाद आ गया मखसूस किस्म की अलामात की समझ होना। अदायगी तो हम कर देते हैं, हम फिर उन अलामात को समझना भी, कि जैसे कोई एक अलामत अगर दे दी जाती है, कोई साइन है, तो साइन को डी कोड करना, कोडिंग तो होती है, उसको फिर डी कोड भी करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई से मुराद ऐसी वो तमाम अलामात हैं जिनको पढ़ना यानी अदा करना और समझ कर अदा करना। तो कहते हैं कि जी बगैर समझ के जो पढ़ाई है, रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज बार्किंग ऑफ डॉग्स। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पढ़ाई में समझ का पहलू कितना अहम है। पढ़ाई करवाने के 4 तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा है पढ़ाई करवाने के तरीके, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं वो बताऊंगा। और आज मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान से 4 तरीके बताऊं। तो इसमें सबसे पहले है नमूने की पढ़ाई, फिर शराकत पे पढ़ाई, फिर आज़ादाना मुताला या पढ़ाई यानी बिल्कुल इनफरादी पढ़ाई होती है, और फिर बुलंद खानी है। अब ये क्या है और इसको कैसे लेके चलते हैं, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले है नमूने की पढ़ाई। नमूने की पढ़ाई में पहली बात ये कि होती क्या है, कैसे होता तरीक़ेकार इसका क्या है कि मौल्लम या मौल्लमा खुद दुरुस्त लबो लहजे से मतन पढ़कर सुनाती हैं। बुनियादी तौर पर यह हुआ कि मौल्लम या मौल्लमा यानी उस्ताद खुद दुरुस्त लबो लहजे, शर्त यह है कि दुरुस्त लबो लहजे से मतन पढ़कर सुनाती हैं या सुनाते हैं। उसके बाद इसके मकासद क्या है? मकासद ये है कि बच्चों को दुरुस्त लबो लहजे के साथ पढ़ना आ जाए, या पढ़ना सिखाना। मेन बुनियादी मकसद हमारा इसका यही है। एहतियात क्या करनी चाहिए इसमें? पढ़ाई का मतन मुख्तसर होना चाहिए। देखिए कि नमूने की पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि मैंने एक किताब पकड़ी है, और किताब पकड़कर मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया है, और मेरे जो कारी हैं, जो मेरे लिसनर हैं, मेरे सुनने वाले हैं, सामे हैं, वो उसे सुन रहे हैं। अगर वो मतन बहुत
لمبا ہوگا تو میں اپنا مقصد پورا نہیں کر پاؤں گا. مقصد میرا کیا ہے کہ درست لب و لہجہ. اگر میرا اپنا لب و لہجہ درست نہیں ہے تو میں کیسے توقع کر سکتا ہوں کہ میرے بچوں کا لب و لہجہ درست ہو. یاد رکھیے، خوشبو کی دکان پہ، خوشبو کی جگہ پہ جا کر خوشبو ملتی ہے اور کالک والی جگہ پہ کالک ملتی ہے. بڑے بزرگ ہی کہتے ہیں. تو جو ٹیچر میں ہوتا ہے وہ بچوں میں آ جاتا ہے. اگر آپ کا لہجہ درست ہوگا، آپ کا تلفظ درست ہوگا تو بچوں میں بھی وہی آئے گا. حتیٰ کہ آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں اور باڈی لینگویج ہے، بچے وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. تو بہرحال احتیاط اس میں یہ کرنی ہے کہ پڑھائی کا جو متن ہے وہ مختصر ہونا چاہیے. عام طور پر نمونے کی پڑھائی نظم میں کی جاتی ہے. جب تحت اللفظ نظم پڑھی جاتی ہے تو استاد، معلم یا معلمہ خود پڑھ کر سناتے ہیں، بتاتی ہیں تاکہ بچوں کو اتار چڑھاؤ، کہاں زیادہ زور دے کے بولنا ہے، کہاں دھیمے انداز میں بات کرنی ہے، لب و لہجہ کیا ہوگا، کیسے بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں نمونے کی پڑھائی میں سیکھتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا جو طریقہ ہے وہ شراکت میں پڑھائی ہے. شراکت میں کولیبریٹو ریڈنگ ہے، کوآپریٹو ریڈنگ بھی کہلائی جاتی ہے، اور یہ سب سے پہلے جوڑی میں بھی ہوتی ہے اور یہ گروپ میں بھی ہوتی ہے. بچے جوڑی میں یا گروپ میں متن کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ اس کی خاص بات ہے. اس کے مقاصد یہ ہے کہ بچوں کو خود سے پڑھنے کا، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع دیا جائے. بچے ایک دوسرے کی مدد سے پڑھیں. دیکھیے، بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب آپس میں کوئی بات کرتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو جلدی سیکھ جاتے ہیں نسبتاً استاد کے، اور ان میں اعتماد بھی آتا ہے. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ شراکت میں پڑھائی زیادہ سے زیادہ کروائی جائے. اور اس میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ چونکہ بچے شراکت میں پڑھتے ہیں، نظم و ضبط کا مسئلہ آتا ہے. معلم یا معلمہ کی طرف سے مؤثر نگرانی ہونی چاہیے. نگرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو قابو کر رہے ہیں، قابو کرنے والا پہلو نہیں ہے. بچے آزادانہ طور پر پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، یہاں میں یہ شراکت میں پڑھائی بہت سے طریقوں سے ہوتی ہے. یہ میں پھر کسی ایک ویڈیو میں بتاؤں گا، جہاں میں نے کہا کہ میں صرف اس میں اسٹریٹجیز بتاؤں گا کہ پڑھائی میں کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو ابھی ہم چونکہ افیکٹو استعمال یا مؤثر استعمال پڑھائی کا کر رہے ہیں، تو اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں. تو شراکت میں چونکہ بچے آپس میں پڑھ رہے ہیں، اب جب بچے آپس میں پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ پڑھ رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، تیسرا پہلے والا سن رہا ہے، یا ایک پڑھ رہا ہے، 4 سن رہے ہیں، اور کلاس میں 6 گروپ ہیں، تو ظاہر ہے کہ 6 بچے بیک وقت پڑھ رہے ہیں تو آواز تو ہوگی وہاں پہ. تو اس آواز سے گھبرانا نہیں ہے. آواز شور نہیں ہونا چاہیے، آواز کا ایک درجہ ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ. تو وہ ہم شراکت میں پڑھائی جب میں ویڈیو پہ بناؤں گا تو اسے بتاؤں گا کہ آواز کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، آواز بچوں کی کیسے محدود رکھتے ہیں کہ بچوں کی آواز بہت زیادہ نہ ہو، بچے ایک دوسرے سے تنگ نہ ہوں. تو شراکت میں پڑھائی ہوگی. اس کے بعد آزادانہ پڑھائی ہے، آزادانہ مطالعہ ہے. آزادانہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے بچے لائبریری میں پڑھتے ہیں کہ لائبریری کے انداز میں بچے بالکل اپنی مرضی سے کتاب منتخب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ خاموشی سے اپنے بینچ پر، اپنی سیٹ پر، اپنی کرسی پر، اپنی نشست پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. ان کی غلطیاں نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ اس طریقے میں خاص بات ہے.
بچے خاموشی سے خود کسی متن کا آزادانہ مطالعہ کرتے ہیں. اسے ہم انفرادی پڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے انفرادی پڑھائی میں ایسے نہیں کہتا، نہ میں نے یہاں کہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیے، جب ہم کسی بچے سے کہتے ہیں کلاس میں کہ ذیشان آپ پڑھیے، تو اب ذیشان جو پڑھ رہے ہیں وہ خود پڑھ رہے ہیں، انفرادی پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ پڑھ رہا ہے، باقی سارے سن رہے ہیں. تو لیکن یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. اس میں بچے خود پڑھ رہے ہیں اور سارے بچے اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، جیسے لائبریری میں پڑھتے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا ہے. اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ بچوں کو آزادانہ طور پر متن سمجھنے اور اس سے لطف اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے. بچوں کو آزادانہ مطالعہ کی طرف راغب کیا جاتا ہے. دیکھیں، ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اسکرین سے بھی پڑھتے ہیں، ہم PDF کتاب بھی پڑھتے ہیں. آپ ٹیچرز کا تجربہ بھی ہوگا. ایک کتاب جو ہوتی ہے یا ایک جو متن ہوتا ہے، اس متن کے ساتھ پڑھنے والے کا ایک تعلق بنتا ہے، جس کے ہم انٹریکشن کہتے ہیں. وہ انٹریکٹ کرتا ہے، تعلق ایک بنتا ہے. تو جب بچہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے آزادانہ طور پر، بہت سے لفظ ہیں جو اسے سمجھ نہیں آتے، جو لفظ اسے پڑھے بھی نہیں جاتے ہوں گے، ادائیگی بھی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھتا ہے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے. وہ جست نکال لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں سے سمجھ اس کی آ جاتی ہے. تو وہ خود اس سے، اگر ایک کہانی پڑھ رہے ہیں، ایک مضمون پڑھ رہے ہیں، تو بچہ خود اس سے لطف اٹھاتا ہے اور اس کے اندر خود شامل ہو جاتا ہے. یہ مقصد ہے کہ بچہ اس سے لطف اٹھائے، اس سے سمجھے، خود سمجھے، بغیر کسی مدد. احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ دوران مطالعہ بچوں کو آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے. بچے بالکل آزاد ہوں. یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، یہ ٹیچر جا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے. نہیں، بالکل آزادانہ طور پہ. اگر کہیں بچہ کچھ پوچھتا بھی ہے تو کوشش یہ کیجیے کہ بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ خود سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کے معنی نکالیں. تو اس طرح سے بچوں کو آزادانہ طور پر سمجھنے کی کوشش کی جاتی اور مؤثر نگرانی ہوتی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی بلند خوانی. یہ وہ طریقہ ہے جو سب سے زیادہ ہمارے ہاں رائج ہے. ہمارے ہاں پڑھائی کو سمجھا ہی بلند خوانی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے سے بس یہ کروانا ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کروائی جائے. اس کی بہت ضرورت ہوتی. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کیوں ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ معلم یا معلمہ چند بچوں سے اونچی آواز میں متن پڑھواتی ہیں. کسی چند سے مراد یہ ہے کہ آج اگر میرا 40 منٹ کا پیریڈ ہے تو میں 4 بچوں سے یا 5 بچوں سے پڑھوا لوں گا، ایک کر کے. کبھی ذیشان آپ پڑھو، پھر طلحہ آپ پڑھو، زینب آپ پڑھو، فاطمہ آپ پڑھو، اور یوں ہم پڑھواتے ہیں. اور اس میں پڑھانے کا جو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معلم پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہیں معلمہ، اور پڑھاتے ہوئے وہ ساتھ روکتی ہیں اور روک کے سمجھانا بھی شروع کر دیتی ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے یہ کہ مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے پڑھنے کی مہارت کا تجزیہ کرنا اور دوران پڑھائی متن سمجھانا یا سمجھنا. احتیاط کیا کرنی چاہیے. کم گو بچوں کو پڑھائی کا موقع ملنا چاہیے. ایک احتیاط تو یہ ہے کہ کم گو بچوں کو پڑھائی کا موقع ملنا چاہیے. دوسری احتیاط یہ ہے، دیکھیے کہ جب ہم کوئی کچھ پڑھتے ہیں تو ہم اس سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں. میں اگر کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ درمیان میں کو مجھے انٹرپٹ کرے، روکے اور مجھے تنگ کرے. تو اس لیے جب ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو اب ٹیچر نے وہاں کہاں انٹروین کرنا ہے، ٹیچر نے کہاں پہ شامل ہونا ہے، یہ ایک خاص پہلو ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سمجھنے اور سمجھانے کا جو عمل ہے وہ نہ ہو. بچہ صرف پڑھے. جب بچہ پڑھ لے تو ایک پیراگراف اگر پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیچر اس
پیراگراف کے حوالے سے اگر سمجھنے کا عمل ہے تو وہ کریں. ہم ابھی دیکھیں گے اس میں کہ یہ کیسے ہونا ہے، پڑھائی کا سفر ہوتا کیا ہے، سمجھنے سمجھانے کا، یہ اس ویڈیو میں شامل ہوگا. تو یہ احتیاط بہرحال ضرور کرنی چاہیے کہ بچوں کو بہت زیادہ پڑھتے ہوئے روکنا نہیں چاہیے، ٹوکنا نہیں چاہیے، اور بچوں کو اگر بچہ غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ بچے کے اندر بچہ انڈیپینڈنٹ ہو. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں کسی سڑک پہ اسپیڈ بریکر آ جائے نا اچانک اور دھچکا لگ جائے، اور تو بندہ ہمیشہ اس طرح کی جگہ سے ڈرتا ہے. تو اس لیے یہ بچوں کے اندر اگر بہت زیادہ روک ٹوک کی جائے گی پڑھتے ہوئے تو بچے کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے یا خود اعتمادی ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے. اب جناب متن جو ہے اس کا ایک رابطہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہماری سمجھنے کی ہے کہ جب متن ہے اس کی سمجھ کس طرح سے ہوتی ہے، سمجھ بنتی کس طرح سے ہے. بچہ جو ہے وہ محسوسات، ہر بندے کی محسوسات ہوتی ہیں، تو محسوسات محسوس کرتا ہے. وہ کہانی پڑھ رہا ہے، دکھی ہوگا، اداس ہوگا، خوش ہوگا. میں ویسے اس چیز کا قائل ہوں کہ اداس کہانیوں کی بجائے اچھی شگفتہ اور ہلکی پھلکی کہانیاں، یہ ہلکا پھلکا مواد ہونا چاہیے، بہت ہی سخت قسم کا مواد نہیں ہونا چاہیے پڑھائی کا. تو بچے کی محسوسات اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، بچے کے احساسات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ اس کا سابقہ علم ہے، جو اس نے پڑھا ہوا ہے وہ کام میں لاتا ہے اس متن کو پڑھنے میں بھی اور اس متن کو سمجھنے بھی. یہ بھی خاص بات ہے کہ سابقہ علم کی اہمیت کیا ہے کہ بچہ پڑھنے میں بھی اس سے مدد لیتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے دماغ کے، اسے اب آپ نہیں بتا سکتے، وہ ہوتا ہے اور وہ خود بخود آتا ہے، اس کا جتنا استعمال ہوتا ہے وہ خود بخود نکلتا ہے. تو بچہ اس سے سمجھتا بھی ہے اور اس سے مدد لیتا ہے اس آگے کرنے کے لیے. اس کے بعد دنیا کے ساتھ اس کا پھر کیا تعلق بنتا ہے. دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے اور اس کا علم ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھی وہ چیزیں سمجھ لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر معاشرے کے ساتھ، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، متن کو سمجھنے کے لیے وہ معاشرے کے ساتھ بھی تعلق بناتا ہے. اگر کوئی تہوار چل رہا ہے، عید ہے، تو اگر آپ نے اس طرح کا متن پڑھایا تو اس کا سے تعلق بن جائے گا. اگر آپ نے جشن آزادی ہے، 14 اگست ہے، اور آپ نے اسی طرح کا متن پڑھا دیا ہے یا بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ خود بخود تعلق بنائے گا اور اس کو جلدی سمجھ لے گا. اس کے بعد خود سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کو اگر جب وہ متن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو جس سے سابقہ علم ہے اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، میں نے بھی ایک دفعہ اس طرح کیا تھا، یہ میں نے بھی یہ دیکھا تھا. تو یوں وہ اپنا پھر میڈیا کا بہت اثر ہے. میڈیا کے ساتھ سے بچہ لیتا ہے، آج تو بچے کے ہاتھ میں اسکرین ہے تو وہ سب کچھ سیکھتا ہی میڈیا سے ہے، لیتا بھی وہاں سے ہے. پھر اس کے اپنے عقائد ہوتے ہیں اور ان عقائد کو وہ ان کے مطابق چلتا ہے. ظاہر ہے اس کے گھر میں بات ہوتی ہے اور وہ وہاں سے سیکھتا ہے. پھر متن کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے پہلے تو وہ اس سے بھی ریلیٹ کر لیتا ہے، اس سے بھی رابطہ بنا لیتا ہے، اس سے بھی تعلق جوڑ لیتا ہے کہ ہاں فلاں دفعہ یہ پہلے یہ بات پڑھی ہوئی ہے. پھر اس کا ایک خاندان ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ وہ چیز ہے کہ جن کے ساتھ رابطہ بناتا ہے، جن کے ساتھ تعلق بناتا ہے. لیکن یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ احتیاط کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ جب پڑھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے بچوں کے لیے متن چننا ہے پڑھنے کے لیے تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے رواج کے بالکل خلاف ہو، یا دنیا کے نارمز جسے ہم کہتے ہیں، یا دنیا کے رسم و رواج جو ہوتی ہے، دنیا کا چال چلن ہے، وہ اس کے مطابق نہ ہو. بہت ہی کوئی پرانی طرز کا کوئی لے کے آ جائیں آپ، وہ نہیں چلے گا، وہ بچہ نہیں لے گا.
اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بچوں نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوا ہے، اس طرح کا اتنا نالج ان کے پاس ہے، پھر ان کی محسوسات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کا متن ہے، کوئی بچہ ہے، آپ نے متن کسی بچے کے بارے میں ہے اور اس میں رنگ کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی ذات کی بات ہو رہی ہے، کوئی معاشی حالات کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً وہ بچہ محسوسات ایسے متن سے گریز کرنا چاہیے. معاشرے کی اقدار کے خلاف وہ جو متن، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. متن جو پڑھ لیا ہے آپ نے اس سے کانٹراڈکٹ کرتا ہو تو اس سے بھی آپ نے گریز کرنا چاہیے. ایک متن میں آپ نے ایک بات کر دی ہے، اگلے میں دوسری کہانی پڑھائی ہے اس میں یہ بات کرتی ہے، تو یہ بھی. پھر عقائد پہ تو بات کرنی نہیں چاہیے، عقائد تو چھوڑ دینے چاہیے، گھر کے لیے وہ گھر کا معاملہ. تو مذہب پر یا عقائد پر بات نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے خاندان کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے. میڈیا پہ ہے، میڈیا پہ آپ نے یقیناً آپ میڈیا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا رائج ہے، کیا بہتر ہے. یہ استاد سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. نیا علم بہت ضروری ہے. نیا علم جو بچے کو دینا ہے، اور بچہ نیا علم جو سابقہ بھی ہو جاتا ہے اور جو موجود ہوتا ہے اس سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے. پڑھائی کے مراحل کیا ہیں؟ پڑھائی کے 3 مرحلے ہیں: پڑھائی سے پہلے، پڑھائی کے دوران اور پڑھائی کے بعد. پڑھائی سے پہلے کیا مہارات ہوتی ہیں کہ موجودہ سبق کو سابقہ معلومات کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے قبل از پڑھائی. پریویس یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک پڑھنے کے لائق نہیں ہوگا بچہ، مزہ نہیں آئے گا. تو اس لیے پریویس جو اس کی معلومات ہے، سابقہ معلومات، ان کے ساتھ ان کا تعلق بننا چاہیے. نئے ذخیرہ الفاظ سے آگہی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ نیا ذخیرہ الفاظ ان کے سامنے. اور وہ بعض ٹیچرز یہ کرتے ہیں، سافٹ بورڈ بناتے ہیں، بعض فلیش کارڈ استعمال کرتے ہیں، بعض پہلے سے لگا لیتے ہیں، بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے بے شمار طریقے ہیں. پہلے سے ہی نیا ذخیرہ الفاظ استعمال کرنا شروع کرتے. پیشگوئی کرنا ایک ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے بہت اچھی، کہ کوئی یہ کتاب پڑھی ہے آپ نے اور کتاب پڑھانی ہے، اور اس کتاب کے ٹائٹل پر، اس کتاب کے اگر ریڈر ہے، ٹائٹل ہے، اس کے سر ورک ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی کہانی پڑھانی ہے تو اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. یعنی کہ کتاب کے اندر کوئی مضمون ہے تو یہ کوئی کہانی ہے یا کوئی ڈرامہ ہے، اس کے اوپر پیشگوئی کروائی جاتی ہے. بہت ضروری ہوتی ہے. سوالات کر کے کروائی جاتی ہے پیشگوئی، تصاویر دکھا کر کروائی جاتی ہے. تو یہ میں جس دن اسٹریٹجیز پہ بناؤں گا تو اس دن ہم لوگ یہ بات کریں گے. بچوں کے ذہن میں پڑھنے کا مقصد اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے. تو وہ سوال جواب بھی ہوتا ہے، بعض کا تلخیص بھی بیان کی جاتی ہے، برین سٹارمنگ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور پیش منظر بھی بتایا جاتا ہے، بعض اوقات عنوان بھی بتایا جاتا ہے، اور عنوان بوجھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ طریقے ہیں جو کہ پڑھائی سے پہلے ہم کرواتے ہیں. دوران پڑھائی کیا کرواتے ہیں؟ پڑھی ہوئی کہانی، یعنی کہانی پڑھتے ہیں، پڑھی کہانی کو دہرایا جاتا ہے. تو جو اہم نکات جو ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، ان کی شناخت کی جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بچوں کو مدد دیتی ہے بہت سے کاموں میں. تو یہ ضرور کروانا چاہیے، اور خاص معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ترتیب وار جو خیالات ہیں ان کو مربوط اور منسلک کرنا، ان کو ربط دینا، ان کو مربوط بنانا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنا. تو یہ بچوں کو رائٹنگ میں بہت زیادہ، رائٹنگ کی جو مختلف قسم کی سکلز ہیں، مہارات ہیں، لکھنے کی، تحریر کی، اس میں بچوں کو یہ مدد دیتی ہے. الفاظ کی بدلتی اشکال اور صوتی معلومات میں اضافہ کرنا. تو اس سے بچوں کی جو اشکال ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، اور صوتی معلومات یعنی فونیٹکس جو ہیں، فونکس جو ہیں، ان کو استعمال میں لانا اور اس میں اضافہ کرنا. قواعد و انشاء کی شناخت پڑھتے ہوئے متن بہت بہترین ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ بچوں کو قواعد و انشاء بھی پڑھا سکتے ہیں، قواعد بھی اور مضمون بھی اور اس کی اقسام بھی. مصنف کے خیالات اخذ کرنا، مصنف کے خیالات اخذ کرنا اور اپنے خیالات سے ربط پیدا کرنا، یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ مصنف کہنا کیا چاہ رہا ہے.
اور اس کے بعد تخیلات کی تصویر کشی کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے دوران پڑھائی۔ اگر ایک کہانی پڑھ رہے ہیں تو تب، اگر ایک مضمون پڑھ رہے ہیں تو تخیل میں یہ چیزیں بچے کی آنی چاہیے۔ تصویر سے معنی اخذ کرنا، اگر تصاویر استعمال ہوئی ہیں تو اس میں سے معنی ضرور بچے اخذ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ بعد از پڑھائی کیا ہوتا ہے جی؟ پیشگوئی کی تصدیق کرنا، یعنی جو پیشگوئی، ہاں جی ہم نے پیشگوئی کی تھی تو اب بتائیے کہ کیا ہوئی ہے یا نہیں ہوا۔ جدید اور سابقہ مواد کے درمیان تعلق اور ربط قائم کرنا، اگر پہلے پڑھا ہے اور اب پڑھ رہے ہیں، اور پہلے پریویس کوئی ایک چیپٹر پڑھا ہوا ہے، پہلے کو کہانی پڑھی ہے، پہلے کو مضمون پڑھا ہے، تو اس کے ساتھ بھی تعلق بن جاتا ہے، بنانا چاہیے اور ربط بنانا چاہیے۔ معلومات کو منظم انداز میں ترتیب دینا، تو یہ بات از پڑھائی ہم مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں، ہم مشقیں کرواتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم معلومات کو منظم انداز میں ترتیب دیتے ہیں۔ متن اور کہانی کی تلخیص، میں نے ابھی اوپر والی جو بات کی ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، تلخیص بھی کی جاتی ہے، اور جسٹ بیان کی جاتی ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور مصنف کا مقصد بیان کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں کہانی کے رول پلے کے طور پر پیش کرنا، کہانی کو ڈرامائی شکل بھی دی جاتی ہے، اور اگر متن ہے، متن کی نوعیت کے مطابق پھر اس کے اوپر کام مختلف قسم کے کروائے جاتے ہیں، اور یہ سارے زبانی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تحریری ہوں، اور لیکن یہ کہ آگے تحریری مہارات بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ علمی کیفیت نامہ تیار کرنا کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں، ان کو کون سی چیز پسند آئی ہے، ان کو کون سا کردار پسند آیا ہے، ان کو کون سا پہلو پسند آیا ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے کوگنیٹو ماڈل بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ پڑھائی کا سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سمجھ کر پڑھنا، پہلی بات یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھنا ہوتا کیا ہے، بلحاظ متن روانی ہوتی ہے، اس کے بغیر اگر روانی نہیں ہوتی تو سمجھ کر پڑھا نہیں جا سکتا، الفاظ کی پہچان نہیں ہوگی تو سمجھ کر پڑھا نہیں جا سکتا، زبان کا فہم نہیں ہوگا، طریقوں کا علم نہیں ہوگا تو سمجھ کر پڑھا نہیں جاتا۔ علامات سے معنی اخذ کرنا، ڈی کوڈنگ اینڈ سائٹ ورڈز جو ہیں ان کا نالج ہونا چاہیے، ان کو علامات سے سمجھو۔ سائٹ ورڈز وہ جو بہت زیادہ استعمال میں آنے والے لفظ ہیں وہ سائٹ ورڈز ہوتے ہیں، صوتی علم ہونا چاہیے، پرنٹ کی سمجھ، یہ لکھا ہوا ہے، یہ تصویر ہے، یہ ویڈیو ہے، سابقہ نالج ہے، ذخیرہ الفاظ ہے، جملے اور متن کی ساخت کا علم ہے، کسی متن کو سمجھنے کے طریقوں کا علم ہونا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ پڑھائی کے خاص مقاصد، آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مقصد کیا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا اس کا مقصد یہ تھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اور پڑھائی کے عمومی مقاصد جو ہوتے ہیں ان کی، تو یوں یہ سمجھ کر پڑھنا، میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ ریڈنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ از جسٹ بارکنگ آف ڈاگ، میں جسٹ کا لفظ لگا دیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ریڈنگ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی کوگنیٹو ماڈل، اور اب ہم دیکھتے ہیں جی بہت ہی اہم بات ہے پڑھائی کا سفر، پڑھائی ہونی کیسے چاہیے، کیا پہلے ہونا چاہیے، کیا بعد میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تعارف اور پیشگوئی ہونی چاہیے۔ تعارف کا تعلق اور پیشگوئی کا تعلق بچوں کے سابقہ نالج سے ہے، سابقہ علم سے ہے، سابقہ مہارات سے ہے۔ اس کے بعد پھر نمونے کی پڑھائی ہے، نمونے کی پڑھائی ہونی چاہیے۔ اگر متن لمبا نہیں ہے تو نمونے کی پڑھائی، نظم کی ہو سکتی ہے، چھوٹے متن کی ہو سکتی ہے، تو نمونے کی پڑھائی ہے، ورنہ یہاں آپ پڑھائی کسی بھی طریقے سے ہو جو کروائی جائے، چاہے نمونے کی پڑھائی کروائی جائے، چاہے شراکت میں پڑھائی کروائی جائے، چاہے انفرادی پڑھائی کروائی جائے، چاہے بلند خوانی، جیسے بھی پڑھائی کروائی جائے۔ ابتدائی زبانی تفہیم، تو ابتدائی نوعیت کی زبانی تفہیم جب پڑھائی کروا لی جاتی ہے تو اس کے اوپر سوالات کیے جاتے ہیں، اور ہم ابتدائی نوعیت کی زبانی تفہیم کرواتے ہیں۔ تفہیم کا مطلب سمجھ کے پہلو کو جانچنے کے لیے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی شراکت میں پڑھائی، پھر اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی پڑھائی کروا دی، بلند خوانی کروا دی ہے، نمونے کی پڑھائی کروا دی ہے، آزادانہ مطالعہ کروا دیا، تو شراکت میں پڑھائی ضرور کروائیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر متن کی سمجھ کو اجاگر کرنے کے لیے پھر اس کے اوپر
مزید کام کیا جاتا ہے. وہ بچہ بڑے سوالات کے جوابات دیتا ہے، زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر الفاظ کا علم آپ دیتے ہیں. دیکھیے الفاظ کا علم پہلے نہیں دیا جا رہا ہے، پہلے ان کی سمجھ ہے، ابتدائی سمجھ ہے، پھر متن کی سمجھ ہے، پھر الفاظ کا علم بعد میں دیا ہے. اب جب الفاظ کا علم دیا جائے گا تو پہلے تو یہ کہ الفاظ کا علم پہلے ہی بچوں کو آ جائے گا، بہت سے لفظ تو پہلے ہی ان کی سمجھ میں آ جائے گی. متن کو متن کی مدد سے انہوں نے سمجھ لیا، بٹوین دا لائنز جو ہوتا ہے، اوپر کیا تھا نیچے کیا ہے، اس کو اس طرح سمجھے. بچوں کو یہ طریقے آ گئے اور یوں الفاظ کا علم آ گیا. اور جب الفاظ کا علم آ گیا تو پھر تحریری تفہیم آ گئی. دیکھیے اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. تحریری تفہیم آ گئی، یعنی اس سبق کے حوالے سے آپ نے سوالات کر لیے. کوشش کریں کہ جس دن پڑھائی کروائی جائے اس دن گرامر کی بات نہ کی جائے، قواعد کی بات نہ کی جائے، صرف اس متن کو کی سمجھ کی بات کی جائے. یعنی تحریری تفہیم میں یہ چیز رکھی جائے، اور اس کے بعد آگے آپ کا پروسیس چل پڑتا ہے. میں نے پھر کہا قواعد آ جاتے ہیں، اگلے دن وہ کروائیے، پھر اگلے دن اس جو جس فارمیٹ کی پڑھائی ہے، مضمون پڑھایا ہے تو مضمون لکھوانا ہے، کو تخلیقی لکھائی کروانی ہے، اور پھر پڑھائی کا سارا معاملہ آگے چلتا ہے. تو یہ ہے جی بنیادی پڑھائی کا سفر. اس میں سب سے بڑا جو میں انقلابی ہی کہوں گا اسے کہ الفاظ کا علم نے بعد میں رکھا ہے، جبکہ لوگ پہلے کرواتے. میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے یہ، اور میں سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ الفاظ کا علم ہم پڑھنے کے بعد ابتدائی نوعیت کی تفہیم کے بعد کریں. تو یہ تو تھی جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو پڑھائی کے حوالے سے، پڑھائی کے مختلف طریقوں کے حوالے سے. لیکن یہ کہ اسٹریٹجیز ہیں، طریقے ہیں، حکمت عملیاں ہیں پڑھائی کی، گروپ ورک ہے، گروپ کے اندر پڑھائی کیسے کروائی جاتی ہے، اس کے اوپر میں سے ویڈیو پھر بناؤں گا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا شکریہ. اگر آپ تدریس کے حوالے سے مجھ سے رہنمائی انفرادی طور پر حاصل کرنا چاہتے ہوں تو رابطہ کیجیے. میں نے ای میل نمبر بھی دے دیا ہے اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. اور یہ کاوش آن لائن لرننگ سینٹر، یہ میری ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پہ اگر آپ چاہیں تو اس پر نرسری سے لے کر او لیول تک آپ کو بے شمار مواد ملے گا پڑھنے کے لیے. کتاب سے ہٹ کر پڑھنے کے لیے تفاہیم بہت زیادہ وہاں پہ ملیں گی، آپ کو کہانیاں ملیں گی اور اس طرح کی چیزیں ملیں گی. آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.